सरकारी हज कैसे होता है आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप जब पाकिस्तान से सऊदी देख रहे हैं इससे वजू हो सकता है। ये जनाब टूथपेस्ट, ये साबुन है जी, इसमें खुशबू कोई नहीं है, बगैर खुशबू के साबुन है। सर्फ मजबूरी के आलम में यूज़ करना पड़ सकता है। एक इजाफी ग्लासेस में, जैसे मुझे ऐनक लगी हुई है, ये मेरे 3 नंबर की ऐनक है, तो मैं इसके बगैर मेरे लिए ज़रा बड़ा मुश्किल है, तो इजाफी है जी चावल और इसमें हरी मटन। ठीक है, मटन चावल कह लें आप। ये लो माशाल्लाह 24 घंटे यहाँ पर आइसक्रीम दी जा रही बाहर, और 24 घंटे बाहर चाय भी मौजूद है। बहुत अच्छा निज़ाम किया है इस दफ़ा इन्होंने हाजियों के लिए। मदद की उंगली में कंकरी को पकड़ के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपने शैतान को कंकरी मारनी है। अब इसके बाद अगर आपने अपने खैमे में वापस जाना है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं जी जबल रहमत, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम भाइयों से गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारी आपके लिए, हमारे लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की जाएंगी इंशाअल्लाह। हज, सरकारी हज कैसे किया जाता है और इसके अरकान क्या हैं, रोज़ के करने के मामलात क्या हैं, आप इस वीडियो को देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके अंदर हज का शौक़ पैदा होगा। एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में सरकारी हज कैसे होता है आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप जब पाकिस्तान से सऊदी अरब आएंगे तो या तो आपकी फ़्लाइट जद्दा उतरेगी या मदीना मुनव्वरा उतरेगी। अगर आप मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो मदीना में अपना टाइम मुकम्मल करने के बाद आप एहराम बांध के मक्का में आके उम्रा करते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट जद्दे में है तो आप लाहौर एयरपोर्ट से या जिस मर्जी एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं वहाँ से आप एहराम बांध के आप जैसे ही यहाँ पर जद्दा में आते हैं तो जद्दा से मक्का में बिल्डिंग में आकर अपना उम्रा मुकम्मल करके एहराम उतार देते हैं। उसके बाद आप हज के दिन का इंतज़ार करते हैं। आज 7 ज़िलहज आपके सामने मौजूद है। मगरिब की नमाज के बाद जब 8 ज़िलहज शुरू हो जाएगी तो यहाँ से इंशाल्लाह हुज्जाज किराम के काफ़िले मीना रवाना होंगे। इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये सामान मैंने आपके सामने लगाया है। ये मीना जाने के लिए ये सामान आपने लेकर जाना है। जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 चादरें, ये खाने पीने का सामान, ये आपके काम आएगा। इसमें बिस्किट्स हैं, खजूरें हैं, ये पानी की बोतल, ये वज़ू के काम आती है। ये बहुत नायाब चीज़ है। बाद औक़ात पानी की कमी हो तो ये जितना पानी आप देख रहे हैं इससे वज़ू हो सकता है। ये जनाब टूथपेस्ट, ये साबुन है जी, इसमें खुशबू कोई नहीं है, बगैर खुशबू के साबुन है। सर्फ मजबूरी के आलम में यूज़ करना पड़ सकता है। एक इजाफी ग्लासेस में, जैसे मुझे ऐनक लगी हुई है, ये मेरे 3 नंबर की ऐनक है, तो मैं इसके बगैर मेरे लिए ज़रा बड़ा मुश्किल है, तो इजाफी ऐनक है। ये टिशू, ये साथ में कुछ ज़रूरी अद्वियात, आपके पास ये चार्जर और वायर्स होनी चाहिए। सेफ्टी रख लें, बाद औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। एक इजाफी चप्पल, जाए नमाज, आपके पास पावर बैंक हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप अरफात और मुज़दलिफ़ा जाते हैं तो वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी कोई नहीं होती, तो ये एक चार्जर रख लें। आपका मोबाइल और ये बैग, इसके अंदर ये आप बैग को ना ऐसे लटका लेते हैं। इसके अंदर आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका वॉलेट, आपका मोबाइल इसके अंदर रहेगा और ये हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। इसके साथ ये 2 सूट हैं जी, ठीक है जी, अम्ब्रेला को छतरी बोलते हैं। ये एक बैग है जी, इसके अंदर जूते डाल के रखते हैं, और एक इजाफी जोड़ा एहराम का। ठीक है जी। डायरेक्ट इसमें जूते डालते हैं डॉक्टर साहब। इसके अंदर याद रखिएगा जी, ये जो बैग इस दफ़ा मिला है इसके ऊपर ना नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान का, तो हमने इसमें डायरेक्ट जूते नहीं डालते, हम इसमें एक अलहदा बैग और रखा हुआ है, इसमें जूते डाल के फिर हम इसके अंदर डालते हैं, ताकि ये जो बेअदबी वाला काम जो है वो ना हो। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब निकलेंगे टूवर्ड्स मीना तो फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। ले जनाब, आज 8 ज़िलहज शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हुज्जाज किराम माशाल्लाह नवाफिल अदा करके, हज की नीयत करके और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करते हुए अब बसेस में रवाना हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज से पहले मीना में दाखिल होना ज़रूरी है इंशाअल्लाह।
کل رات مغرب کے بعد سے لے کے بسز جو ہیں وہ حجاج کرام کو مینا میں پہنچا رہی ہیں. ہم بھی الحمدللہ بس میں سوار ہو کے اب مینا پہنچتے ہیں انشاءاللہ. جناب علی یہ مینا جاتے ہوئے ہمارا کچھ 10واں چیک پوسٹ ہے. اس دفعہ حرم مکہ میں اس قدر سختی کی گئی ہے کوئی بندہ میرا خیال اس دفعہ انلیگل حج نہیں کر پائے گا. اور یہ آپ کارڈ دیکھ سکتے ہیں, یہ کارڈ اس کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, یہ کارڈ ضروری ہے. اور یہ میرے خیال کو 10ویں چیک پوسٹ آئی ہے ہماری بلڈنگ سے لے کے اب تک مینا جاتے ہوئے, اور ابھی تک ہم مینا نہیں پہنچ سکے. لیٹ سی کہ آگے کتنی مزید چیک پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں. لے جناب یہ مینا کی حدود میں انٹر ہو گئے ہیں, اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جو لارجسٹ ٹینٹ سٹی ان دی ورلڈ. دیکھیے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. حجاج کرام 18-19 لاکھ حاجی جو ہے یہاں پر اس وقت آج کا دن گزار رہے ہیں. پاکستان کی حجاج کرام کو کیسے خیمے دیے گئے ہیں یہ بھی آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں. اس دفعہ خیمے تھوڑے چینج دیے گئے, تھوڑی چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے. میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ ہم مینا میں پہنچ گئے ہیں. مینا میں اس دفعہ جناب سرکاری حاجیوں کو یہ صوفہ کم بیڈ دیے گئے. یہ سارے دوست ماشاء اللہ جو ہے اب یہ ظہر کی نماز پڑھ کے یہ کھانا مل گیا. یہ جناب کھانا ایسے دیا جاتا ہے سرکاری حاجیوں کو. یہ دیکھیں روٹی ہے, اور یہ جناب میرے خیال چکن ہے جناب. ٹھیک ہے, یہاں پر آج کے دن ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اور مسنون یہ ہے کہ کل کی فجر کی نماز بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. لیکن عمومی طور پہ عشاء کے ٹائم پہ آ کے جو سرکاری حجاج ہیں ان کی عرفات روانگی رات ہی بسز میں شروع ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اب یہ اس دفعہ کیا کرتے ہیں, آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کریں گے. جن دوستوں نے بسز میں جانا ہے ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے. اور عمومی طور پہ یہ رات کو عشاء کے بعد جو ہے سفر عرفات کی طرف شروع کر دیتے ہیں. آج مینا میں صرف یہی کام ہے, آپ عبادت کریں, دعوت دیں, اور یہ جو نمازیں بتا رہا ہوں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور کل کی فجر یہ یہاں پڑھنی ہے جی. اتنا ہی کام ہے 8 ذی الحج کا. اچھا میرے پیارے پاکستانیوں, اس دفعہ حجاج کرام کو مینا میں ہر بندے کو ایسا ایک بیگ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے بیڈ کے اوپر یہ بیگ اویلیبل ہے. اس بیگ کو اگر آپ کھولتے ہیں تو اس میں بڑی کام کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ پانی کی بوٹل ہے, یہ جب آپ نے عرفات جانا ہے نا تو یہ آپ کے کام آئے گی. اس میں پانی بھی ہے, یہ اسپرے بھی لگتی ہے مجھے نا. اچھا دوسرے نمبر پہ ایک چھتری اس کے اندر موجود ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر یہ جناب اس میں جائے نماز ہے, بہت کام کی چیز ہے. یہ آپ نے کوئی تسبیح کرنی ہے تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. یہ جناب ہوا پنکھے کے لیے. اور یہ دیکھیں جناب مزدلفہ سے جو آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے, تو یہ آپ اس میں یہ کنکریاں اس میں رکھ لیتے ہیں. اور یہ کٹ بڑی کام کی چیز ہے جناب. اس کٹ کو ڈاکٹر صاحب کھولیے گا ذرا, اس میں کیا کیا ہے جی ہمارے پاس اویلیبل. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ پیچھے کو ہوگا. یہ اس کٹ میں بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں جناب, یہ دیکھیں جناب. ایک تو اس میں یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش آ گیا, یہ ہم ڈھونڈ رہے تھے جناب, یہ یہاں مل گیا. اور یہ ہے یہ ہینڈ سینیٹائزر, اور یہ ہے جناب ایئر پلگ. ٹھیک ہے, یہ آنکھوں پہ لگا کے سونے کے لیے. یہ ماسک بھی دیے ہوئے ہیں. اور یہ جناب ویزلین, اگر چلتے ہوئے آپ کو لگ جاتا تو یہ ویزلین بھی ہے جناب. اور یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نیچے صابن. اچھا یہ صابن بھی ہے جو آپ کو خوشبو کے بغیر ہے. اور یہ جناب آپ کے لیے یہ سیفٹی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے حلق کرنا ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اس دفعہ نیو چیز ہے جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مینا میں 8 تاریخ کو نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ عبادات ہی کرنی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور کام دعوت دے سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ یہ آپ کو مینا کا باہر سے دکھا رہے ہیں. نیچے انہوں نے کارپیٹ رکھا ہوا ہے, اور یہ خیمے ہیں. یہ چائے 24 گھنٹے موجود ہے, جب جس کا دل کرے چائے پی لے. یہ میرے اس بیک سائڈ پہ واش روم ہے. یہ سب سے مشکل مرحلہ جو مینا میں یہی واش روم ہی ہے. لیکن اگر آپ نماز سے گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں پھر کوئی ٹینشن نہیں. اگر آپ بالکل نماز کے ٹائم پہ آئیں گے پھر بہت رش ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ سارے دوست نماز مغرب کی ادا کر کے اب فری ہیں جی. اس کے بعد عشاء کی نماز ادا ہوگی. لے بھائی جان رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا. یہ جناب روٹی ہے جناب, ٹھیک ہے, گندم کی روٹی, اور یہ آلو مٹر قیمہ. ٹھیک ہے, یہ جناب کھانا لگ گیا. اللہ کو کم سے حاجی اب کھانا تناول فرمائیں گے. اور کچھ لوگوں کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات واپسی شروع ہو جائے گی,
اور کچھ دوست صبح فجر کی نماز پڑھ کے عرفات روانہ ہو جائیں گے. جی السلام علیکم. 9 ذی الحج اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے حجاج کرام عرفات کی طرف جا رہے ہیں. رات 10 بجے سے لے کے اب تک بسز میں حجاج کرام کو عرفات میں لے جانے کا کام چل رہا ہے. ابھی بھی بہت سارے دوست رہتے ہیں جو بسز کا ویٹ کر رہے ہیں اور عرفات میں انشاءاللہ خدا عزیز وہ جائیں گے. ہم بھی انشاءاللہ خدا عزیز نکل رہے ہیں جی اللہ کا نام لے کے ٹورڈز عرفات. دعا کیجیے گا اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے. جی ماشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہیں جی. آپ کے پاس عرفات جانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بس پہ چلے جائیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اگر صحت مند ہیں تو اللہ کا نام لے کے آپ پیدل مارچ کریں عرفات کی طرف. یہ تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسنون ہے آپ فجر کی نماز ادا کریں. کچھ دیر مینا میں رک کے آپ پھر اپنا سفر سٹارٹ کر دیں. وہ لوگ جو جن کے ساتھ خواتین ہیں جو زیادہ نہیں چل سکتی یا کوئی معذور افراد ہیں تو وہ میرے بھائی رات کو ہی بسز میں نکل جاتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر دیکھیں ایک بڑی تعداد ہے حجاج کرام کی جو پیدل جا رہی ہے اور اس میں آپ ڈسیبل لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ کرسیوں پہ لے کے جا رہے ہیں. اب آپ کو اگلی بات بتانی ہے کہ جو آگے خیمہ ہے آپ کا, اتنے سارے خیمے ہیں تو آپ کا خیمہ کون سا ہے؟ تو اس میں بتا دوں اس کے 2 ذریعے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی رات کو ہی چلا گیا وہاں پہ عرفات خیمے میں تو اس سے لوکیشن منگوا لیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیے گا, یہ پاک حج اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ اس دفعہ انہوں نے بنائی ہے اور حجاج کرام کو دی ہے. یہ میری اپلیکیشن کھول گئی ہے. اس کے اندر یہ مشاعر گائیڈ اس پہ کلک کریں گے تو یہ مینا کا یہ ٹرانسپورٹ ٹائپ یہ عرفات کو کھولیں گے تو نیچے ڈائریکشن آ گئی ہے. اس کو میں کلک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ڈائریکشن آ گئی ہے. ڈائریکشن واکنگ ڈسٹینس تو یہ جناب اس پر 8.5 کلومیٹر رہ گیا. یہ میرا جو خیمہ ہے اس کی ڈائریکشن ہے. تو بہت سمپل ہے, اس کے ذریعے آپ اپنے خیمے کے پاس پہنچ سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے جو فرش ہے اس کے اوپر کو کلر شدر کیا گیا تاکہ جو گرمی کی شدت ہے وہ اس سے کم ہو سکے. پنکھے لگے ہوئے ہیں جو یہ تھرو کر رہے ہیں, یہ پانی سا تھرو کر رہے ہیں, اس سے بھی گرمی کی شدت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور آج کے دن میں 2 ہی کام ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے عرفات کی حدود میں لازماً داخل ہونا ہے جناب. ہر صورت آپ نے عرفات کی حدود میں داخل ہونا ہے. جب عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں تو ادھر آپ نے 2 نمازیں ادا کرنی ہیں. ایک تو آپ خطبہ سنتے ہیں حج کا, دوسرا اگر آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی یہاں پڑھائی جاتی ہے, وہ اکٹھی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکے, آپ خیمے میں ہیں, تو ظہر اور عصر کے ٹائم پہ آپ اپنی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ واپس روانہ ہوں گے. ابھی میں مزدلفہ میں چل رہا ہوں, ٹھیک ہے. پیچھے مینا ہے, یہ مزدلفہ ہے, آگے عرفات ہے. مغرب کی نماز کے بعد واپس مزدلفہ پہ آئیں گے, ٹھیک ہے جی. تو آج کا عرفات کا یہی کام ہے اور یہ بہت زیادہ دعاؤں کی مقبولیت کا دن ہے. اس کی فضیلت جو ہے علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں. عرفات کا دن بہت ہی زیادہ مقبول اور دعاؤں کی قبولیت کا دن جو ہے بتایا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سب کے بھائیوں کے لیے دعا ہے جی. اللہ کی ذات آپ کے سب کے معاملات جو ہیں درست فرمائیں. ہمارے دیکھنے سننے والوں کو سب کو اللہ کی ذات حج بیت اللہ نصیب فرمائے. بار بار یہاں پہ آنا, اللہ کے گھر کی حاضری دینا, حج اور عمرے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سب کی نیک دلی خواہشات اللہ پوری فرمائے. باقی انشاءاللہ جو ہے جب جیسے ہی ظہر کے ٹائم کے بعد وہ عرفات کا جو ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر دعائیں ہیں جی. مزید دعائیں کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. یہ آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں جو بھی ہم نے وٹنس کی ہے. یہ جس جگہ پہ ہم چل رہے ہیں یہ جگہ سافٹ ہے. اس کے مقابلے میں یہ جگہ جو ہے نا اس پہ بھی ہم نے چل کے چیک کی ہے, یہ تو بالکل پتھر کی طرح ہارڈ ہے. اس کے اوپر چلنے میں اور اس کے اوپر چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ جیسے ہم چل رہے ہیں تو نیچے سے جوتے بڑے سافٹ ہو گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کسی بہت ہی نرم جگہ پہ چل رہے ہیں نا. تو ادھر جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی چٹان پہ چل رہے ہیں. بہت واضح فرق ہے. یہ ایک اور چیز آپ کو نہیں دکھاتے ہیں جو اس دفعہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں, پہلے میں نے نہیں دیکھی. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز نظر آتی. یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بائکس نظر آ رہے ہیں. یہ بائکس جو ہیں یہاں پہ آپ کو بٹھا کے عرفات تک چھوڑ کے آئیں گے. میں نے پوچھا ان سے, یہ 100 ریال چارج کرتے ہیں ایک بندے کو بٹھا کے عرفات تک چھوڑ کے آنے کا. لیکن یہ جتنی خلقت جا رہی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کی ہی ہے. یہ آن فٹ ہی جائیں گے, پیدل ہی جائیں گے. اور میرا خیال پیدل اگر آپ کی صحت اچھی ہے
تو پیدل چل کے جائیں, آپ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ العزیز, بہت انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ. اللہ کی ذات آپ سب کو یہاں پر جو ہے یہ ٹائم دیکھنا نصیب فرمائے, سب کو موقع ملے, آپ سب یہاں تشریف لے کر آئیں, سب ایسے ہی جو ہے صحت تندرستی کے ساتھ حج اپنا پورا کریں انشاءاللہ. یہ عرفات میں جاتے ہوئے جگہ جگہ پہ آپ کو ایسے ٹرک ملیں گے, ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ڈفرینٹ چیزیں تقسیم کرتے ہیں. کبھی یہ جوس تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی پانی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ کھانے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو رات کو جب واپسی مزدلفہ آنا ہے تب بھی ان میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو کچھ نہ کچھ تقسیم کر رہی ہوتی ہے. تو حج کے دنوں میں یہ لوگ تقسیم بہت کرتے ہیں, بہت زیادہ تقسیم کرتے ہیں. یہ جی اللہ کے فضل سے الحمدللہ 7 بجے ہم جو ہے عرفات کی حدود میں انٹر ہو گئے ہیں. یہ آپ سامنے لکھا دیکھ رہے ہیں عرفات سٹارٹس ہیئر. تو یہاں پہ آپ نے ظہر سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے جی. اب مغرب سے پہلے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, اور یہاں پہ 2 نمازیں ادا کرنی ہیں, ظہر اثر, اور ساتھ میں وقوف عرفہ دعائیں کرتے ہیں, وقوف عرفہ کرتے ہیں. آج کے دن جو ہے حاجی کہلاتا ہے جناب. تو یہ جناب انہوں نے نیا کام کیا, پہلے یہ نہیں تھا. یہ پیڈسٹرینس کے لیے اوپر یہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے یہ شیٹس لگا دی ہیں, پہلے نہیں تھیں, ابھی لگا دی ہیں ماشاءاللہ. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی جبل رحمت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں پہ دیا تھا جناب. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں. پاکستانی حجاج کرام کو یہ گائیڈ کیا جاتا ہے ٹرینرز کی طرف سے کہ کوشش کریں کہ وہ گرمی سے بچیں اور اپنے خیموں میں قیام کریں. لیکن بہت سارے حجاج کرام یہاں پہ آتے ہیں, ان کے ایک محبت ہے, ایک لگاؤ ہے, ایک الفت ہے. اس پہاڑ نے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے جناب, ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ لے لیں, یہاں پر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. یہ جی کھانے کا ٹائم ہو گیا. یہ ہے جی چاول اور اس میں ہے جی مٹن, ٹھیک ہے, مٹن چاول کہہ لیں آپ. ماشاءاللہ 24 گھنٹے یہاں پر آئس کریم دی جا رہی باہر, اور 24 گھنٹے باہر چائے بھی موجود ہے. بہت اچھا نظام کیا ہے اس دفعہ انہوں نے حاجیوں کے لیے. اور یہ صوفہ کم بیڈ دیے ہیں یہاں پہ عرفات کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صوفے لگے ہوئے ہیں, سیدھے ہو جاتے ہیں, بیڈ بن جاتے ہیں. تو بڑا کمفرٹیبل کیا, ورس پلیٹ ایسی لگے ہوئے ہیں جناب. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں عرفات کے, ماشاءاللہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور عجیب رکت امیز مناظر ہوتے ہیں. اس دفعہ بہت بہترین انتظام کیا گیا ہے عرفات میں. یہ آپ دیکھ لیں آئس کریم 24/7 اویلیبل ہے, چائے 24/7 اویلیبل ہے. اس دفعہ ایک اور نیا کام کیا ہے ان لوگوں نے, ابھی میں وہیں پہ جا رہا ہوں. جو کنکریاں آپ مزدلفہ سے اکٹھی کرتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے, ابھی وہ کنکریاں یہاں پر یہ پیکٹس میں دے رہے ہیں گیٹ پہ. میں وہ کنکریاں لینے جا رہا ہوں. تو یہ پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے. ویسے تو کنکریاں چنی جاتی ہیں مزدلفہ میں, لیکن اس دفعہ یہ کنکریاں جو ہیں یہ یہیں پہ عرفات کے مقام پر پیکٹس دے رہے ہیں. لے جناب یہ میں کنکریاں مجھے مل گئی ہیں, 70 ہیں, 2 پیکٹس ہیں. ہم 2 دوست ہیں, پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے جہاں پہ یہ بڑا, اب آئی ڈونٹ نو علماء کرام اس پہ کیا کہتے ہیں, لیکن کنکریاں ہمیں یہاں سے عرفات سے ہی مل گئی ہیں. اب وہاں پہ مزدلفہ پہ چننی نہیں پڑیں گی. ویسے ابھی ہم پیدل آ رہے تھے تو مزدلفہ میں مجھے نظر بھی کوئی نہیں آئی. آئی ڈونٹ نو کیا بنتا ہے. کنکریاں لے لیجیے ہم نے. لے جناب یہ مزدلفہ کے لیے یہ پیکٹ دے دیا گیا. مزدلفہ میں چونکہ کھانے کا انتظام ایسا نہیں ہوتا, تو حجاج کرام جو ہے یہ یہیں سے کھانے کا رات کا سامان لے کے جاتے ہیں. تو یہ جناب مزدلفہ میں جانا ہے انشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھنے کے, مغرب کی نماز کے بعد. میں پھر کہہ رہا ہوں مغرب کی نماز کے بعد جانا, مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. وہ مزدلفہ میں جا کے عشاء کے ٹائم کے اوپر ہم نے پڑھنی ہے. مطلب جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا ہم نکلیں گے عرفات سے, مزدلفہ پہنچیں گے. جب عشاء کے نماز کا ٹائم داخل ہو جائے گا تو پہلے مغرب ادا کریں گے, پھر عشاء ادا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ طریقہ انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو. تو یہ دے دیا گیا. ویسے راستے میں بھی بہت ساری سبیلیں لگی ہوتی ہیں, لیکن یہ پاکستانی جو ہے جی کیمپ میں یہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے. ماشاءاللہ سارے حاجی جو ہیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. میری دعا ہے آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے
اللہ کی ذات آپ سب کو آپ کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمایا. اللہ کی ذات آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کا خاتمہ ایمان پر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمایا. اللہ کی ذات سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور صرف اپنا محتاج رکھے. سب کی مشکلات کو دور فرمائے, سب کی اولاد کو نیک بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. رب سب کو اگلے سال حج پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے. اللہ کی ذات سننے اور دیکھنے والے سب بھائیوں کی مشکلات کو دور فرمائے اور آپ سب کے زندگی کے آخری حصے کو آپ کی زندگی کا بہترین حصہ اللہ کی ذات بنا دیں اور اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ جیسے اللہ کو ہم سب پسند آ جائیں. آمین ثم آمین. جناب ہم ابھی جانے لگے ہیں ٹورڈز مزدلفہ. ابھی مغرب کی نماز میں گھنٹہ ٹائم رہتا ہے, تو انشاءاللہ ہم مسجد نمرہ کے پاس جا کے رک جائیں گے اور وہاں پہ پھر غروب آفتاب کا انتظار کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وہ ایک بڑا زبردست منظر بنتا ہے جی, یہاں پہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. اور میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, وہ تمام میرے بھائی جو اس وقت ماشاءاللہ اپنی جوانی میں, جوانی سے مراد لیس دین 50 ایئرز اولڈ, کچھ لوگ تو 50 کے اوپر بھی ماشاءاللہ جوان رہتے ہیں, بڑے ہیلدی اور ایکٹیو ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو یہی عمر حج کی. اللہ کی قسم آپ حج پہ آئیں, آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ بات جو بتائی تھی اس میں کتنی حقیقت ہے. بہت انجوائے کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, اللہ نے آپ کو اگر موقع دیا ہے, ہمت دی ہے, تو اس کو دیر نہ کریں. جتنی جلدی ہو سکے بار بار آئیں, بار بار آئیں, بار بار آئیں. ایک دفعہ میرے کہنے پہ آ جائیں, پھر آپ خود ہی آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. بڑا ماشاءاللہ یہاں پہ ٹینشن کوئی نہیں, ڈپریشن کوئی نہیں, انگزائٹی کوئی نہیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا ایک تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے بن جاتا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں جی ٹورڈز مزدلفہ. انشاءاللہ ہم رک جائیں گے اس کے پیچھے, کیونکہ عرفات کی حدود سے ہم مغرب سے پہلے باہر نہیں جا سکتے. ان کو بھی اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ ماشاءاللہ پوری کی پوری فورس, ان کو کہتے ہیں شرطے, ٹھیک ہے جی. یہ لوگ مینجمنٹ یہ اخیر کر دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے پاکستانی حجاج کرام کو یہ اچھے نہیں لگتے, ٹھیک ہے, لیکن یہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور جا کے حجاج کرام کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرتے ہیں جی. مینجمنٹ بہت ضروری ہے جی, ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ بہت منظم ہیں, بہت اچھا ماشاءاللہ مینیج کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جناب یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر یہ کوریج ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کوریج ہوگی جب یہ عرفات سے لوگ نکلیں گے. اور آپ اس طرف دیکھیں وہ بورڈ لکھا نظر آ رہا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے جی عرفات اینڈ فیئر. ہم لوگ یہاں پہ مغرب کی نماز سے پہلے یہاں سے باہر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے جی. سارے جو حجاج کرام ہیں یہیں پہ اسٹے کریں گے جب تک کہ مغرب کی اذان کا ٹائم نہیں ہو جاتا. جیسے مغرب کی اذان کا ٹائم ہوگا سیدھا مزدلفہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ مزدلفہ ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جناب یہ آپ کے سامنے لکھا ہے عرفات اینڈ فیئر, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم آ کے بیٹھ گئے اور تقریباً 20 منٹ رہتے ہیں جو مغرب کے ٹائم میں. مغرب ہوگی پھر سارے حاجی انشاءاللہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یہ سارے دوست احباب آ رہے ہیں خیموں سے نکل کے جنہوں نے پیدل سفر کرنا ہے. وہ دوست جو پیدل سفر نہیں کر سکتے ان کے لیے بسز جو ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ میں جاتی ہیں. لیکن بسز کا سفر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت رش ہوتا ہے اور یہ 6 سے 7 کلومیٹر کا سفر جو ہے طے کرنے میں سم ٹائمز 3, 4 یا 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا, اذان چل پڑی ہے. اب اجازت ہے آپ کو عرفات سے نکلنے کی. اب آپ مزدلفہ روانہ. دیکھیں ماشاءاللہ, دیکھیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی اب عرفات کی حدود سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں جناب. اللہ اس سب کا حج قبول فرمائے, اللہ ہمارا حج قبول فرمائے. اللہ کی ذات آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ. اب مزدلفہ میں جا کے انشاءاللہ اگلی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسانیاں آ گئی ہیں. یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں بہترین چلنے کے لیے. 4 ٹریک ہیں یہ, ٹھیک ہے جی. ہم جس پہ چل رہے ہیں پہلا ٹریک ہے, اسی طرح آگے اور ٹریک ہے. ٹوٹل 4 ٹریک ہیں. اور اوپر سے یہ پانی جو ہے یہ چھوڑ رہے ہیں شاور
मौसम बड़ा मुअत्तर किया हुआ है, हवा चल रही है और हाजी बड़े मज़े से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना है। अल्लाह की ज़ात ने तो अल्लाह का शुक्र है हमें इस दौर में पैदा किया है जहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। आप सोचें पहाड़ों के बीच में, ये इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी गालिबन पहाड़ ही हैं, पहाड़ ही हैं। तो आज से 50 साल पहले जो हुज्जाज कराम थे वो कितनी मशक्क़त के साथ वो हज किया करते थे। अब तो आसाइशें बहुत हैं, आसानियाँ बहुत हैं, बहुत आसानी है। मेरी दुआ है जी अल्लाह की ज़ात आप सबको यहाँ पे अपने घर में लेकर आए, अब सब हज बैतुल्लाह करें और अल्लाह की ज़ात आप पर अपना फजल फरमा दे। आप हज करने आए, आपका हज आसान फरमा दे। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मुशक्क़त वाला सफ़र ज़रूर है लेकिन अल्लाह आसान कर देते हैं, अल्लाह आसान फरमा देते हैं, अल्लाह फजल फरमा देते हैं। ठीक है जी, इसलिए हज की नीयत ही ये है कि अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा, और बेशक आसानी अल्लाह ही पैदा करते हैं। ये मुज़दलिफ़ा में हम पहुँच गए हैं। मैंने आपको सुबह बताया था ये नीचे ज़मीन जो है बड़ी सॉफ्ट है और इस पर पाँव रख के चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये ज़मीन नीचे को दब रही है। अब समझ आइए इसके चक्कर क्या है। सर ये सारा मुज़दलिफ़ा जो है टोटल मुज़दलिफ़ा इन्होंने ऐसे ही कर दिया है और इसका फ़ायदा ये है कि अब यहाँ पे चूँकि रात गुजारनी है ओपन स्काई के नीचे, फिर ये ठंडी है, एक तो ठंडी है, दूसरी ये नरम है, सॉफ्ट है। ठीक है जी, अभी मैं पाँव रख के खड़ा हूँ, बिल्कुल ठंडा माहौल है। ठीक है, पहले क्या होता था जब यहाँ पे आके हुज्जाज किराम नीचे अपने बिस्तर लगाते थे तो बहुत गर्म फर्श होता था, तो कुछ हुज्जाज किराम क्या करते थे वो जो बजरी यहाँ पे होती थी ना, कंकरियाँ, उसके ऊपर लेट जाया करते थे ताकि बजरी ठंडी होती है। तो अब उन्होंने सारा ये काम ठंडा कर दिया, इंतहा दर्जे की फैसिलिटी है। लेकिन अब ये एक मसला है कि यहाँ पे कंकरी कोई नज़र नहीं आ रही। पहले यहाँ पे बहुत सारी कंकरियाँ होती थी और मुज़दलिफ़ा से 70 कंकरियाँ चुन ली जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो कंकरियाँ इन्होंने अराफात में ही हमें दे दी हैं। अब मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा है, मेरे साथ हैं कि यार ये तो मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ उठानी चाहिए, क्या करें। तो हमने फ़ैसला किया है कि हम अपनी कंकरियाँ फेंकेंगे मुज़दलिफ़ा में, वो मेरी उठा लेंगे, मैं उनकी उठा लूँगा। ठीक है जी, तो ये जनाब सीन है। ये मस्जिद है मशअरुल हराम। आपको मेरा मशवरा ये है कि जब मुज़दलिफ़ा में आएँ तो मस्जिद मशअरुल हराम से थोड़ा सा आगे चले जाएँ और आपका फासला मिना से कोई 1 किलोमीटर रह जाएगा। वहाँ पे जाकर स्टे करें, रश भी कम होगा, वाशरूम भी खाली मिलेंगे। अब मिना में करना क्या है, सॉरी मुज़दलिफ़ा में करना क्या है। सर ईशा का टाइम दाखिल हो चुका, 8:28-30 पे ईशा का टाइम हो जाता है। अब आपने यहाँ पर जैसे ही ईशा का टाइम दाखिल होगा तो आपने पहले मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। ठीक है जी, और उसकी नमाज के जो फ़र्ज़ हैं वो अदा करने के बाद आपने ईशा के फ़र्ज़ अदा करने हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद जब ये 2 नमाज़ें आप अदा कर लें तो उसके बाद आप मगरिब की सुन्नतें अदा करते हैं, फिर ईशा की सुन्नतें अदा करते हैं और फिर ईशा के वितर पढ़ते हैं। उसके बाद आप फारिग हैं, फिर आप रात को इबादत करना चाहें इबादत कर लें, सोना चाहें सो जाएं, और फिर सुबह को आपने उठना है। सुबह को उठ के फजर की नमाज़ अदा करनी है। फजर की नमाज़ अदा करके आप दुआ करेंगे जिसको कहते हैं वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा। थोड़ी सी आप यहाँ पे वक्फ़ करेंगे, रुकेंगे, दुआ करेंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम रवाना होंगे रमी के लिए। रमी कहते हैं शैतान को कंकरी मारना, तो इंशाअल्लाह रमी के लिए सुबह रवाना होंगे और सुबह जो है सबसे बड़े शैतान को जिसको कहते हैं जमरातुल कुबरा, उसको कंकरियाँ मारी जाएंगी इंशाअल्लाह। ये माशाल्लाह मनाज़र है जी इसके मुज़दलिफ़ा के। इस सब ने यहाँ पे रात गुजारी है। ठीक है, ताहद निगाह आवाम बैठी है और अभी फजर के नमाज में तकरीबन 1 घंटे का टाइम बाकी। अब सब यहाँ पे फजर के टाइम पे नमाज फजर अदा करेंगे, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे और फिर इंशाअल्लाह रमी के लिए शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जमरात रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मुज़दलिफ़ा में थोड़ा सा आगे आके हमें कंकरियाँ मिल गई हैं, तो ये हमने कंकरियाँ जो हैं ये बॉटल में इकट्ठी कर ली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा से जो है थोड़ा सा आगे हमें कंकरियाँ मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से इकट्ठी कर ली जी। वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद अब रवाना है जी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमरात की तरफ, जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। जैसे ही तुलूए आफ्ताब होगा, सूरज निकलेगा तो आप कंकरियाँ मार सकते हैं। और आज सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रही हैं, 7 कंकरियाँ। ठीक है जी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह खैर करे। दिखाते हैं आपको सारा प्रोसीजर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज 10 ज़िलहज शुरू है और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आज ईद उल अज़हा है यहाँ पे सऊदी अरब में, लेकिन हाजियों के लिए ईद का खुतबा नहीं होता, ना ही ईद की नमाज़ होती है। हुज्जाज किराम जाएंगे, रमी करेंगे
اس کے بعد اگر کچھ دوست طواف زیارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، صحیح کر لیں، یا آپ واپس اپنے خیمے میں مینا میں بھی آ سکتے ہیں۔ بزرگوں کا جذبہ چیک کریں، 60 ایئرس کے آس پاس ایج ہوگی اور ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں، لیکن جذبہ چیک کریں۔ یہاں پر آپ تشریف لے کر آئیں گے نا تو اللہ کی ذات آپ کو جذبے سے بھرپور کر دے گی، اور آپ کو خود حیرانگی ہوگی کہ آپ اتنی مشقت جو ہے آپ آرام سے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ جمرات کی طرف رہ گیا، جیسے ہی 3 کلومیٹر مکمل ہوگا تب تک انشاءاللہ طلوع آفتاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جناب یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات پہنچ چکے ہیں اور طلوع آفتاب بھی ہو چکا ہے۔ یہ پہلا شیطان جو ہے اس کو کہتے ہیں چھوٹا شیطان، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کنکری پہلے دن نہیں مارنی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ اس سے بڑا شیطان ہے، درمیانہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، جمرات الوسطیٰ، اس کو بھی کنکریاں نہیں مارنی۔ آج کے دن جو کنکریاں مارنی ہیں سب سے اینڈ والا جو جمرات الکبریٰ، جمرات العقبہ، سب سے جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ دکھاتے ہیں بھی آپ جناب، یہ جمرات العقبہ، یہ لکھا بھی ہوا ہے جمرات الکبریٰ، سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس کو اب آپ نے کنکریاں مارنی ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ شروع میں نہ اکٹھے ہو جائیے گا، شروع میں رش ہوتا ہے بہت زیادہ، شیطان کا جو آخری کارنر ہے وہاں پہ رش نہیں ہوتا، وہاں پہ جا کے آپ سکون سے کنکریاں ماریں، بے شک نزدیک سے کھڑے ہو کے ماریں۔ دیکھیں شیطان کے بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ یہ ڈھیر ساری کنکریاں لگ رہی ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ پہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی میں کنکری کو پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے اپنے خیمے میں واپس جانا ہے تو آپ دوسرا رستہ لیں گے واپسی کا، یا پھر اگر آپ نے حرم جانا ہے طواف الزیارہ کے لیے تو آپ حرم اس رستے سے جا سکتے ہیں۔ یہ طواف الزیارہ شروع ہے۔ طواف الزیارہ یہ آپ نے صبح 10 تاریخ سے لے کے 12 ذی الحج مغرب سے پہلے پہلے کرنا ہے، صبح صادق 10 سے لے کے 12 ذی الحج سے پہلے پہلے، اور اس کے ساتھ صحیح کرنی ہے۔ اگر آپ احرام کے ساتھ ہیں تو آپ کو یہ جو موٹا ہے اس کو ننگا کرنا پڑے گا، اس کو استباح کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کپڑے چینج کر لیے ہیں اپنے تو پھر آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی اس چیز کی، اور نہ ہی رمل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی لوگ ماشاءاللہ صحیح کرنے جا رہے ہیں۔ آج 10 ذی الحج، آج کے کرنے والے کام 3 ہیں جی۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، وہ ہم صبح مار چکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ قربانی کرنی ہے۔ قربانی اگر آپ پرائیویٹ کریں یا سرکاری کریں تو اس کا ٹائم دیا جاتا ہے، تو ہمیں جو قربانی کا ٹائم دیا گیا ہے وہ رات 12:30 کا دیا گیا، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے حلق مطلب کہ اپنی ٹینڈ کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر جو احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ احرام اتار سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری قربانی کا ٹائم رات 12:30 کا ہے، اس لیے ہم رات 12:30 بجے تک انتظار کریں گے، اور کل صبح کو جا کے اپنی ٹینڈ شینڈ کروا لیں گے اور احرام اتار دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا یہی کام ہے، اور باقی طواف الزیارہ صبح 10 تاریخ صبح صادق سے لے کے 12 تاریخ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے جناب۔ یہ ٹوٹل آج کا یہی کام ہے۔ پاکستانی حجاج کرام کو ایک اور چیز انفارمیشن کی دیتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ نہانا چاہتے ہیں تو واش روم نمبر 8، اس کی بیسمنٹ میں آپ کو جو واش روم ملیں گے اس میں نہانے کا انتظام بھی موجود ہے، تو آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ سارے حجاج کرام نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی واش روم میں صرف جو فیسلٹی ہے وہ واش روم کی ہے، نہانے کی نہیں ہے، لیکن یہ 8 نمبر واش روم کی بیسمنٹ میں نہانے کی فیسلٹی بھی موجود ہے جی۔ ماشاءاللہ رات 9 بجے کا ٹائم ہمیں دے دیا گیا حلق کا، پہلے ٹائم دیا گیا تھا رات 12 کا، 12:30 کا۔ ابھی اطلاع آئی کہ نہیں جی آپ 9 بجے کے بعد حلق کروا سکتے ہیں، تو الحمدللہ قربانی کا ٹائم ہونے کے بعد حلق کروا لیے۔ ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلق کرواتے تھے تو پہلے اپنے دائیں سائڈ کے بال اترواتے تھے اور پھر اپنے بائیں سائڈ کے بال اترواتے تھے۔ تو یہ میں نے کتاب میں بات پڑھی تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں۔ اب یہ حلق کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، اور اب جو ہے آپ اپنے کپڑے چپڑے جو ہے نہا دھو کے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ یہ رات کے مناظر ہے جی مینا کے، چیک کریں ماشاءاللہ، دا لارجسٹ ٹینٹ سٹی ان دی ورلڈ، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ جی 11 ذی الحج شروع ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہم نے ابھی اپنا خیمہ صاف کیا، ٹھیک ہے جی، بڑا صاف ستھرا ہو گیا، اور یہ آ گیا جناب دوپہر کا کھانا۔ ابھی ہم نے ظہر کی نماز کے بعد آپ کنکریاں مار سکتے ہیں،
لیکن ہم جائیں گے انشاءاللہ کنکریاں مارنے عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ، جب تھوڑا سا گرمی کم ہو جائے گی، پھر ایک دفعہ ریویژن بھی کر لیں گے اور آپ کو کنکریاں مارتے دکھا بھی دیں گے۔ یہ ہے جی ہمارا دوپہر کا کھانا، ساتھ میں روٹی، ٹھیک ہے جی۔ کھانا یہاں پہ وادو ہوتا ہے، اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو لکھ لیں میری بات کہ 2-2.5 کلو وزن بڑھا کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مینا میں کیمپوں میں ایسے نماز ادا کی جاتی ہے، ہم نے نماز ادا کر لی ہے، باقی دوست نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ٹورڈز جمرات کنکریاں مارنے، تقریباً 3:45-4 کا ٹائم ہے۔ 12 بجے کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ 11 ذی الحج کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ ہم تقریباً عصر کے بعد نکلتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو جاتا ہے، تو موسم بہتر ہو جائے، گرمی کی شدت سے بچا جائے۔ ابھی ہوا چل رہی ہے اور ہوا گرم نہیں ہے الحمدللہ۔ ابھی جاتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم جا رہے ہیں ٹورڈز جمرات کنکریاں مارنے، اور یہ ایک جمع غفیر ہے مسلمانوں کا جو جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک چیز میں گزارش کروں گا آپ سے، اللہ کی ذات آپ سب کو حج پہ لے کر آئے۔ سر گرمی بہت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی تو پھر بھی آپ نے چھتری ضرور لے لینی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ جو ہوا پڑتی ہے نا ٹینڈ پہ، گرم ہوا پڑتی ہے اور پھر دھوپ پڑتی ہے، تو وہ 15 منٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ زیادتی ہو گئی ہے۔ لوگ ماشاءاللہ ہجوم کی شکل میں جا رہے ہیں۔ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ تھوڑی سی ریویژن کر دوں، ہم لوگ نکلے تھے 8 ذی الحج کو، مغرب کی نماز سے لے کے صبح ظہر کی نماز تک ٹرانسپورٹیشن چلتی رہتی ہے، لوگ مینا میں داخل ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں مینا میں، اور 9 تاریخ کی جو فجر ہے وہ بھی آپ ادا کرتے ہیں مینا میں۔ وہ لوگ جو عرفات جانا چاہتے ہیں بسز پہ، تو عشاء کی نماز کے بعد بسز روانہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں عرفات پہ۔ وہ لوگ جو پیدل جا سکتے ہیں وہ صبح فجر کی نماز ادا کر کے عرفات پیدل روانہ ہو سکتے ہیں۔ مینا سے جو عرفات ہے تقریباً 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عرفات میں 9 ذی الحج کو آپ نے ظہر کی نماز سے پہلے پہنچنا ہے ہر صورت۔ ظہر کی نماز اور پھر عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں آپ نے وہاں پہ آپ نے پڑھنی ہے۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیں تو دونوں اکٹھی پڑھ لیں، تو امام صاحب قصر کرواتے ہیں، یا پھر آپ اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کے ٹائم پہ ظہر اور عصر کے ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم جیسے ہی داخل ہوگا تو آپ عرفات کو چھوڑیں گے، عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ میں آپ رات گزاریں گے، وہاں پہ جا کے عشاء کے ٹائم پہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کریں گے۔ اس کے بعد 3 وتر پڑھیں گے، رات کو آرام فرمائیں، عبادت کریں، صبح کو فجر کی نماز ادا کر کے وقوف مزدلفہ کر کے اللہ سے دعائیں کر کے پھر آپ روانہ ہوتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے۔ 10 ذی الحج کو آپ نے رمی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد آپ حلق کرواتے ہیں یا ٹینڈ کرواتے ہیں، آپ پر احرام کی پابندیاں ختم۔ اس میں ترتیب جو ہے حنفاء کے نزدیک ترتیب اس میں ہونی چاہیے، پہلے رمی، پھر قربانی، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے حلق کروانا ہے۔ اس کے بعد 10 تاریخ 10 ذی الحج صبح طلوع صادق سے لے کے 12 تاریخ مغرب سے پہلے آپ طواف الزیارہ کریں گے، اور اس میں آپ نے ساتھ میں سعی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آج 11 تاریخ آ گئی ہے، 11 تاریخ کو 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ اسی طرح کل 12 تاریخ کو پھر 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، باقی پھر بعد میں آپ کو گیم بتائیں گے۔ جناب یہ چھوٹے شیطان کے پاس پہنچ گئے، جمرۃ اس کو صغریٰ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شیطان کو کنکریاں مارتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ان کے الٹے ہاتھ پہ مکہ اور داہنے ہاتھ پہ مینا ہوا کرتا تھا۔ تو اس سائڈ سے ہم کنکریاں ماریں گے، وہ پرلی سائڈ سے نہیں، اس سائڈ سے ماریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شروع میں بہت رش ہوتا ہے، شیطان کے اینڈ پہ رش کم ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے انشاءاللہ آج 7 کنکریاں ادھر، 7 کنکریاں درمیانے شیطان پہ، اور 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں گے۔ پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے تھوڑا سا آگے جا کے دعا مانگیں گے، پھر دوسرے شیطان کو کنکریاں مار کے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں گے، پھر تیسرے شیطان کو کنکریاں مار کے بغیر دعا مانگے ہوئے اپنے خیمے پہ واپس چلے جائیں گے۔ یہی سنت ہے۔ عوام اپنی بڑھاس نکال رہی ہے شیطان پہ، جناب کنکریاں لگ رہی ہیں چھٹی قسم کی۔ یہ دیکھیں میں بالکل شیطان کے ساتھ دیوار کے پاس کھڑا ہوں، ادھر شروع میں بہت رش ہوتا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ نزدیک جہاں پہ شیطان ختم ہوتا ہے یہاں پہ آ جائیں، کوئی رش نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جناب چھوٹا شیطان یہ آگے جناب درمیانہ، اس کو کہتے ہیں جمرۃ الوسطیٰ۔ اب اس میں بھی انشاءاللہ اینڈ والے کارنر پہ جا کے 7 کنکریاں ماریں گے انشاءاللہ، اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے اندر کنکری کو پکڑ کے
اس دیوار کو, اس شیطان کو ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پکار کے انشاءاللہ. لے جناب پیچھے 2 شیطانوں کو کنکریاں مار دی, بعد میں دعا مانگی. اب یہ بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے بغیر دعا مانگے ہوئے واپس اپنے خیمے روانہ ہو جائیں گے. یا اگر آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے حرم بھی جا سکتے ہیں. جنہوں نے کل نہیں کیا وہ آج بھی کر سکتے ہیں. یہ اب واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ. جانے کا رستہ اور ہے جی, واپسی کا رستہ اور ہے. یہ جائیں گے اور پیچھے سے گھوم کے اپنے خیمے میں آئیں گے. بہت سارے حجاج کرام اس پہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ رش میں اگر ایک ہی روٹ آنے جانے کا ہوگا تو جناب علی معاملہ چل نہیں سکے گا, بہت معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ جناب علی اللہ کے حکم سے جانے کا رستہ اور ہے, آنے کا رستہ اور ہے, تاکہ رش نہ بنے اور حجاج کرام خیر و عافیت سے جو ہے اپنا معاملہ مکمل کر لیں. آج کے دن کا یہی کام تھا جی. اب ہم نے چونکہ طواف زیارہ کل ہی کر لیا تھا, ہم واپس جائیں گے مینا میں, اور بہتر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم مینا میں گزارا جائے اور باقی نمازیں ادا کریں, وہاں پہ جا کے عبادات کریں. کل دوبارہ 12 ذی الحج پھر دوبارہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد رمی کرنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ حجاج کرام رمی کر کے جا رہے ہیں, اور اب رش چیک کریں. سارے ماشاءاللہ شیطان کو کنکریاں مار کے واپس اپنے اپنے خیموں میں جا رہے ہیں. اب آپ خود حساب لگائیں, اگر یہی آنے کا رستہ ہو اور یہی جانے کا رستہ ہو تو امیجن کریں کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھے سے مینیج کیا ہے. جانے کے رستے اور ہیں, آنے کے رستے اور ہیں, تاکہ کسی قسم کے ٹکراؤ سے اور ہجوم کے اندر ایکسیڈنٹس وغیرہ سے بچا جا سکے. یہ آج 12 ذی الحج شیطان 3 کو پھر کنکریاں ماریں گے. زوال سے لے کے, زوال کا ٹائم گزر جائے تب سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. عصر کی نماز پڑھ کے ہم جا رہے ہیں جی کنکریاں مارنے. کل کی طرح ہی پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے دعا, پھر درمیانے شیطان کو کنکریاں مار کے دعا, پھر سب سے بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے. آگے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن تو یہ دیکھیں, یہ دوست احباب واپس جا رہے ہیں, انہوں نے کنکریاں مار لی ہیں اور یہ واپس جا رہے ہیں مکہ اپنی بلڈنگ میں. تو پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد واپس اپنی بلڈنگ میں مکہ میں چلے جائیں. اگر آپ مکہ میں اپنی بلڈنگ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو مغرب کی نماز سے پہلے مینا کو چھوڑنا ہوگا. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ آج پھر دوبارہ مینا واپس آئیں اور کل کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں. کل جو 13 ذی الحج کو آپ 3 شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے وہ صبح آپ طلوع آفتاب کے بعد مار سکتے ہیں, لیکن زوال کے بعد مارنا افضل ہے. تو انشاءاللہ ہمارے دوستوں کا پلان ہے آج کنکریاں مار کے ہم دوبارہ مینا اپنے کیمپس میں آئیں گے انشاءاللہ, اور کل صبح طلوع آفتاب کے بعد جائیں گے اور کنکریاں ماریں گے. تو پھر کل کا کام آپ کو کل بتائیں گے. یہ جناب یہ آ گیا جمرات الصغریٰ, سب سے چھوٹا شیطان, اس کو کنکریاں ماریں گے. پھر وہ سینٹر والا جمرات الوسطیٰ, اور اس کے اگلا ہوگا جمرات العقبہ, یا جس کو جمرات الکبریٰ بھی کہتے ہیں. پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے دعا قبلہ طرف منہ کر کے, دوسرے شیطان کو کنکریاں مار کے قبلہ طرف منہ کر کے دعا, اور تیسرے شیطان کو کنکریاں مار کے بغیر دعا مانگے انشاءاللہ ہم لوگ واپس بلڈنگ میں جائیں گے, واپس مینا میں جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا کر رہے ہیں. اور یہ جمرات الوسطیٰ کو کنکریاں مارنی ہے, اور اس کے بعد یہ 2 صحباب دعا کر رہے ہیں. اب رہ گیا بٹا شیطان, جس کو کنکریاں مار کے بغیر دعا مانگے بیک ٹو مینا. اچھا جناب, کنکریاں مارنے کے بعد لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں, مطلب ان کے چہرے پہ رونق دیکھنے والی ہوتی ہے. جب کنکریاں مار کے واپس لوٹتے ہیں تو سارے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں جناب. سارے یہ بزرگ چیک کریں کتنے خوش ہیں جناب, چیک کرو. جو بھی شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ رہا ہے اس کے چہرے پہ ایک عجیب رونق ہے جناب. وی آر بیک ٹو اوور خیمہ, اور اس وقت زیادہ تر پاکستانی جو ہیں وہ اپنے بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ. یہ خیمہ خالی, لوگ چلے گئے بلڈنگ میں. وہ لوگ جو 13 کی کل کی رمی کریں گے وہ یہاں پہ رک گئے ہیں. 95% لوگ تقریباً بلڈنگ پہ مکہ میں جا چکے ہیں, اور کل کی رمی اختیاری ہے, وہ اب کر لیں تو افضل ہے, نہ بھی کریں تو حرج کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا جی اس سال کا مینا کا آخری ناشتہ, اس میں ہمیں جیم دیا گیا, اور یہ خبز, یہ آلو انڈے, اور یہ جناب ہمارے پاس ہے جی پنیر. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا مینا کا آخری ناشتہ. یہ آخری دن 13 ذی الحج. یہ دیکھیں پورے کا پورا ماشاءاللہ قافلہ جو ہے یہ جا رہا ہے 13 کی رمی کرنے. امی راما ہے جی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کے. اور 13 کی جو رمی ہے یہ آپ طلوع آفتاب کے بعد کر سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ زوال کے ٹائم کے بعد کریں.
ہم دوست جو ہے فی الحال طلوع آفتاب کے بعد 5:38 پہ سورج نکل رہا ہے. 40 منٹ پہ انشاءاللہ رمی کر کے انشاءاللہ العزیز آگے کا پلان بتاتے ہیں آپ کو. یہ جو آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار دی. اب نیکسٹ کام ایک رہ گیا, آخری کام ہے, اور وہ ہے آخری کام طواف وداع. جب آپ اپنا حج کمپلیٹ کرنے کے نزدیک ہوتے ہیں اور آپ کے سارے معاملات مکمل ہو جاتے ہیں, تو آخری کام ہوتا ہے کہ آپ نے مکہ کی حدود سے جب باہر نکلنا ہے, مکہ کو چھوڑنا ہے, تو آپ کو طواف وداع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ طواف کریں گے, طواف وداع. اس کے بعد طواف کے 2 نفل ادا کریں گے, تو انشاءاللہ العزیز ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز بتا دوں, اب چونکہ ہمارا 2 دن کا سٹے مزید ہے مکہ میں, اگر کل یا پرسوں کے 2 دنوں میں ہم مزید طواف کرتے ہیں حرم میں آ کے, تو جو آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع کے طور پہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. لے جناب ابھی جاتے ہیں حرم. یہ جب آپ سیدھا نکلیں گے یہاں سے کنکریاں مار کے, یہ ہم اسٹریٹ جا رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے جناب. رائٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں. لیفٹ ہوں گے جناب آگے جا کے, تو آپ کو نظر آئے گا حرم کی طرف کا رستہ. وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرم کی طرف رستہ کدھر سے جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے شیطان کو کنکریاں مار کے ہم آ رہے ہیں, اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیفٹ سائڈ پہ یہ جا رہے ہیں. یہاں سے سیدھا تقریباً 400 یا 500 میٹر ہوگا. اس کے بعد ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ہونا ہے. وہاں پر باقاعدہ رستہ بنا ہے جی چلنے والوں کے لیے, جو سیدھا حرم جاتا ہے. وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پہلی واکنگ کے لیے جگہ بنی ہے. جمعرات کو کنکریاں مار کے لیفٹ سائڈ پہ آنا ہے. 500 میٹر کے بعد پھر لیفٹ پہ آئیں گے, تو یہ آپ کے پاس رستہ آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ دوسرا رستہ آ رہا ہے یہ سامنے, اس کو کراس کریں گے. اس کے سامنے پھر 2 ٹنل آئیں گے, ان کو کراس کریں گے, تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے جا کے حمام نمبر 9, یا جس کو ابو جہل والے حمام بھی کہتے ہیں, وہاں پہ نکلیں گے جا کے انشاءاللہ. یہاں سے آپ ادھر سے آئیں تو یہ آپ کے سامنے پہلی ٹنل آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ٹنل جو ہے میرا خیال ہے کوئی اندازہ ہی ہے, کوئی 2 کلومیٹر تو ہوگی. 1.5 لگا دیں, 2 لگا دیں. اس کے بعد ایک چھوٹی ٹنل اور آئے گی, وہ ہارڈلی 200-300 میٹر کی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ آپ حرم میں داخل. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ داخل ہوں گے 9 نمبر حمام کے پاس. یہ ٹنل بڑی ہوادار ہیں, اور اس میں جابر قسم کے پنکھے لگے ہوئے ہیں. وہ آپ دیکھیں حجاج کے کپڑے چیک کریں کیسے ہل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت زبردست ہوا ہوتی ہے اندر. لے جناب علی, یہ دوسری ٹنل ختم ہو گئی, اور یہ جناب علی آپ کے سامنے حرم شروع. ماشاءاللہ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے جی. حرم کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم باب عبدالعزیز گیٹ سے طواف وداع کے لیے انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. جی جناب علی, یہ ہمارا الحمدللہ طواف وداع مکمل ہو گیا. اس کے بعد 2 نفل ادا کر لیے, اور حج کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. میری آپ تمام دوستوں سے دعا ہے, تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ضرور آپ نیت کریں اور حج کے لیے تشریف لے کر آئیں. اب میں آپ کو سارے معاملات حج کے بتا دیے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ آپ کو سکون نہیں ملے گا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ نیت کریں, حج کے لیے تشریف لے آئیں, اور جب حج پر آئیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں نے کوشش کی ہے تمام چیزوں کو, معاملات کو آسان کر کے آپ تک بیان کر دوں. جو انتظامی امور ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دوں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. عرفات کے میدان میں, مزدلفہ میں, مینا میں, حرم میں, جب بھی کبھی آپ حج پر آئیں یا عمرے پہ آئیں تو اس بندے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میری دعا ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی ذات اپنی حبیب کے صدقے تمام سننے دیکھنے والوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, اور بار بار نصیب فرمائے, اور سب کی نیک دلی خواہشات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب کو اپنی محتاجی میں رکھے. سب دیکھنے سننے والوں کو, امت مسلمہ کو اللہ کی ذات دین دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. اللہ کی ذات جہاں جہاں کہیں دنیا پر مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان کی نصرت فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.